अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस मंजर में आपका मेजबान गुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम किसी भी एक टॉपिक को लेके उस पर बात करते हैं, उसके पस मंजर में जाते हैं, उसके पस मंजर की बात करते हैं। अब आज जो हमारी टॉपिक है कॉलोनियलिज्म, और इस पे हम बात करेंगे हमारे दानिश्वर मुहक्किक सैयद मुबल्ला शाह साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आप ये फरमाएं कि जो कॉलोनियलिज्म है वो उसकी बुनियाद कैसे पड़ी और वो फिर आगे कैसे स्प्रेड करता गया, उसके नतायज भी सबने देख लिए और इवेंचुअली क्या हुआ। तो आज हमारे नाज़रीन को पहले पोर्शन में, इस प्रोग्राम के पहले वक्त में ये जरा इस तारुफ तो बता दें, तो हम आगे बात करेंगे डेफिनेटली। मुराई साहब, बहुत अहम इशू आपने उठाया है। कॉलोनियलिज्म सारी दुनिया में इस पर गुफ्तगू होती रहती है। ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें तो ये बहुत अहम सब्जेक्ट रहा है, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और उसके फिर नए वर्जन्स भी पैदा हो चुके हैं आजकल के ज़माने में। तो हम उसकी बातें करेंगे जिस तरह आपने कहा। तो बुनियादन अगर हम पहले नाज़रीन को बताएं कि इससे मुराद क्या है, तो फिर हम आगे चल के बताएंगे कि ये कहाँ से आया और कैसे फैलता गया। अब कॉलोनियलिज्म से ये है एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिनोमेना, सियासी और इक़्तिसादी फिनोमेना है। इसका मज़हब से, रेस से, ज़ुबान से, कल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। बुनियादन ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिनोमेना है, और उसकी जो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलता गया। तो जो मूविंग कहिए कि जो उसका ट्रिगर है, जिस चीज़ ने उसको शुरुआत करवाई, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। हम आगे बताएंगे कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। फिर ये हुआ कि अच्छा, एक शुरू तो इसने किया इकोनॉमिक फैक्टर से, फिर फैलता कैसे गया। अब उस पर आएंगे कि फैलता, फिलहाल हम बताएंगे फैलता इसलिए गया कि जिन लोगों ने ये शुरू किया उनके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी की पावर थी। उसके नतायज क्या निकले? नतायज ये निकले कि एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो ममालिक थे, उन पे छोटी छोटी यूरोपियन जो ममालिक के लोग थे वो हावी हो गए, और उन मुल्कों पर, एशिया के मुल्कों पर, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के मुल्कों पर, उन पर कब्ज़ा कर लिया और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने लिए, अपने मुल्कों में दौलत जमा की और वो तरक्की याफ्ता हो गए। तो है इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिससे ये शुरू हुआ, और फिर उसको एम्पावर किया इल्म ने, नॉलेज और टेक्नोलॉजी ने। वो भी हम बताएंगे कैसे हुआ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एशिया और अफ्रीका के बड़े ममालिक जो थे, वो छोटे छोटे यूरोपियन मुल्क जो थे उनके कब्जे में आ गए। अच्छा साहब, अब तो ये तो हो गया कि है क्या, ठीक है साहब। और आजकल भी एक जुमला कहते जाए फिर देखते हैं, आजकल एक नया 20-25 साल से चल रहा है नियो कॉलोनियलिज्म। एक नया लफ्ज़ चला है। एक तो पुराना कॉलोनियलिज्म था, अब ये है कि न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म से ये मुराद है कि जो पुराना कॉलोनियलिज्म था, जिसका कहा कि यूरोपियन ममालिक आए, इंडिया पे आ गए, मलेशिया पे आ गए, इंडोनेशिया पे आ गए, बर्मा पे आ गए, इजिप्ट पे आ गए, ब्राज़ील और मेक्सिको पे आ गए, या जो ममालिक थे, फिज़िकली उन पर कंट्रोल कर दिया, अपनी हुकूमतों उनके ऊपर इम्पोज की। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश वाइसरा करता था, ब्रिटिश गवर्नर्स होते थे सूबों में। तो फिज़िकली कंट्रोल होता था उस मुल्क पे, चाहे इंडिया हो या इजिप्ट हो या मेक्सिको हो या मलेशिया हो। नियो कॉलोनियलिज्म ये है कि फिजिकली कंट्रोल नहीं करेंगे, दुनिया बदल गई है, लेकिन आपको फाइनेंशियली हम कंट्रोल करेंगे।
کام وہی کریں گے آپ جو ہم کہتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں سرزمین پہ موجود ہو کے اپنے وائس رائے اور گورنر نہیں رکھنے، لیکن ہم آپ کو فائنانشلی ایسے انتظام میں جکڑیں گے ٹریڈ اور فائنانس میں کہ آپ کے ریسورسز پھر ہمارے لیے استعمال ہوں گے. جس طرح پہلے فزیکلی کنٹرول کر کے ہم ریسورسز آپ انڈیا سے مثلا لے کے جاتے تھے انگلینڈ، یا انڈونیزیا سے لے کے جاتے تھے نیدرلینڈز میں، تو ہم کام وہی کریں گے، لیکن ایک جو کہتے ہیں کہ پرانی شراب ایک نئی بوتل میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہے نیو کولونیلزم. اب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ ماڈرن کولونیلزم جو ہے اس کی شروعات ہوئی 15ویں اور 16ویں صدی سے. وہ کیسے شروعات ہوئی؟ وہ شروعات اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت کی اگر دنیا آپ دیکھیں 15ویں اور 16ویں صدی، یا اس سے 5-6 سال پہلے، 600 سال 700 سال پہلے، دنیا کی تجارت جو تھی، سب سے امیر جو ممالک تھے دنیا کے، ایک بار ہم گفتگو کر چکے ہیں، وہ تھی انڈیا اور چائنا. کہ دنیا کی ورلڈ جی ڈی پی آدھی سے زیادہ 1-2 ممالک میں پیدا ہوتی تھی. باقی یورپ یا دوسرے ممالک، افریقہ، لیٹن امریکہ، جو بھی ہو، وہ بہت غریب تھے. ایون رشیا بھی بالکل. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ یورپ کے جو چھوٹے ممالک تھے ان کو ضروریات زندگی، یا خاص طور پر جو امیر لوگ تھے ان کو جو لگژری آئٹمس تھے وہ منگاتے تھے پھر وہاں سے جہاں کے 2 امیر ممالک تھے، انڈیا اور چائنا. اب ان کے اپنے پاس تو تھے نہیں، تو انڈیا سے وہ لیتے تھے اسپائسز، اور چین سے وہ لیتے تھے سلک، اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، ٹیکسٹائل بھی تھا انڈیا سے، لیکن بنیاداً یہ 2 چیزیں تھیں، اسپائسز، مسالے، یہ کیرالا، مدراس، یہ جو علاقہ ہے، اور سلک اور جیڈ وہ آتا تھا چین سے. اب اگر یہ دیکھیں نقشہ دنیا کا، تو انڈیا اور چائنا تو یہ مشرق میں آ گئے، یورپ آ گیا مغرب میں، بیچ میں جو ممالک تھے وہ سارے مسلمانوں کے تھے. سینٹرل ایشیا آ گیا، ایران آ گیا، اپنا عراق آ گیا، ترکی آ گیا، لبنان آ گیا، مصر آ گئی. اب یہ ایسٹ سے، انڈیا سے اور چین سے اگر اسپائسز یورپ کو چاہیے تو نہیں جا سکتی جب تک بیچ میں مسلمان جو ہے وہ مڈل مین کا کردار ادا نہ کریں. انہی کے توسط سے وہ چیزیں پہنچیں گی. اب وہ ان کی توسط سے جب پہنچے گی، ایک بیچ میں مسلمانوں کے ممالک کی ترقی ہو گئی، وہ بہت امیر ہو گئے کہ یورپ کی چیزیں اگر ایشیا میں انڈیا کو اور وہاں جائیں چین کو تو بھی انہی کے تھرو، بغداد اور عراق اور اپنا ترکی یا ایجپٹ ان کے تھرو، چین اور ہندوستان سے آئیں چیزیں تو بھی ان کے تھرو. تو ان کو دونوں صورتوں میں ان کو فائدہ ہو رہا تھا. اب یورپ والوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ جو اکنامک نیڈ تھی کہ بھائی اب یہ چیزیں تو ہمیں چاہیے، ہم عادی ہو گئے ہیں لگژریز کے، لیکن بہت سے پیسے دینے پڑتے، بڑا ایکسپینسو ہو گیا، ہمارا منافع جو تجارت کرتے تھے کم ہو گیا. اب تلاش اس بات کی شروع ہوئی کہ ہم ایسا کوئی راستہ نکالیں کہ مسلمان ملکوں کو ہٹا کے ہم ڈائریکٹلی تجارت کریں ہندوستان سے اور چین سے، کہ وہ چیزیں منگائیں. یہاں سے شروعات ہوئی کہ اب نیا راستہ کھولنے کی، اور وہ نالج اور ٹیکنالوجی اب آ کے استعمال ہوتی ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے کلونیلزم کو ایکسپلین کیا، بیک گراؤنڈ بتایا. اب آگے بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ان کو چیزیں مہنگی پڑتی تھیں اور انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ پھر انڈیا اور چائنا سے بزنس کریں،
آگے پھر وہ کیا اسباب بنے کہ انہوں نے پھر اپنی کالونیز بنا لی اور پھر آگے بڑھتے گئے. تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. بہت خوب مولانا صاحب. اور جیسے ذکر کیا کہ ہاں انہوں نے اب ایک خواہش پیدا ہوئی یورپ والوں میں کہ بھائی چیزیں تو ہمیں چاہیے لیکن یہ بڑی مہنگی پڑتی ہیں بیچ والوں کے تھرو، ہم اپنے طور پر کریں. اچھا، اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خواہش ہونا تو ہر ایک کی بہت خواہش ہے، لیکن وہ اہلیت پیدا کرنا، ایبلٹی پیدا کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. اب اس اہلیت کا، ایبلٹی کا یا امپاور ہونے کا، تاکہ ہم عمل کر پائیں اس چیز پر، وہ پروسیس شروع ہوا ایک لحاظ سے 14ویں صدی میں. ٹھیک ہے صاحب. اور اس کو 100-150 سال لگا، پھر اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہوا. یہ بھی ضروری ہے سمجھنا. جلدی تو خواہش پہ عمل نہیں ہو سکتا نا، بہت بڑی بات تھی. اب ہوا یہ کہ 1258 میں ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ہمیں انہی پروگراموں میں گولڈن ایج آف اسلام، اور وہ 9ویں صدی سے شروع ہو کے 13ویں صدی تک چلی. 13ویں صدی میں ایگزیکٹلی 1258. وہ کیوں کہ 1258 میں ہلاکو نے بغداد پر حملہ کر کے اس کو تاراج کیا، تباہ پر سارے شہر کو انہوں نے جلا کے رکھ دیا. خلیفہ جو تھا وہ اور اس کا خاندان وہ بھی مارے گئے. وہاں پہ جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو تھی وہ بغداد میں تھی اس وقت. اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے ہاؤس آف وزڈم، بیت الحکمہ. تو جب یہ ہلاکو یہ جو ہو رہا تھا تو اس میں کچھ لوگ تو جل گئی وہ جو لائبریری تھی، کچھ کتابیں وہاں سے لوگ نکال کے جو علم والے دوست تھے وہ نکال کے لے گئے. وہ تھے عربی میں. یہاں سے وہ نالج اسپریڈ ہوا، پھیلا. پھر یہ لے کے گئے پہلے اٹلی میں مثلا، اور وہاں استنبول میں جو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا، کانسٹنٹینوپل. پھر ان کے ترجمے کیے انہوں نے اپنی زبانوں میں، تو علم پھیلا، نالج وہ پھیلا. اچھا، وہ جو نالج پھیلا 14ویں صدی میں یورپ میں، اس کے ساتھ پھر 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی. ابھی ٹیکنالوجی، نالج اور ٹیکنالوجی امپاور کرتے ہیں. 14ویں صدی میں یہ جو کتابیں جو بچ گئی تھی اس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں، وہ کچھ لوگوں نے، مسلمان، عیسائی، جیوز جو بھی تھے، سارے تھے وہ کام کرتے تھے، وہ لے کے گئے اور وہاں وہ ٹرانسلیٹ کی. اس کے بعد جب 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس آئی تو اس کی ہزاروں کاپیاں چھپنے لگی. وہ علم پھیلتا گیا. اس سے پھر یورپ والوں کو اب بہت سی باتوں کا پتہ چلا، بلکہ دنیا کا نقشہ بھی اس وقت پورا نہیں معلوم تھا کسی کو کہ دنیا کیسے ہے، سمندر ہے، کون سا ملک کس طرف ہے. جو آج کل تو یہ تو عام ہے نا کہ دا گلوب ہے اور یہ نقشے ہیں. تو وہاں سے جب علم پھیلا تو پتہ چلا کہ ہاں بھائی ادھر انڈیا ہے، ادھر چین ہے، بیچ میں یہ لوگ مسلمان ممالک ہیں، اور یورپ ادھر ہے اور یہ سمندر ہے. ابھی تک تو جو زمینی راستہ تھا، یہ سلک ٹریڈ، یہ سلک روٹ بھی جس کو کہتے تھے 2000 سال سے، وہ زمینی راستے سے آتا تھا، چین سے بھی اور انڈیا سے بھی. یہاں سے چل کے پھر وہ سمرقند، بخارا، پھر بغداد، پھر جا کے شام، اور پھر وہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ تھا، پھر زمینی راستے سے وہ اٹلی، یورپ، روم وغیرہ جدھر بھی جائے. تو انہوں نے سوچا کہ بیچ میں زمینی علاقہ، تو بیچ میں مسلمان بیٹھے ہیں، ہم کوئی سمندری طریقہ ڈھونڈیں، ان کو بائی پاس کریں، ٹیریٹری کو بائی پاس کریں تاکہ سیدھے ہم سمندر کے راستے سے انڈیا پہنچے اور اپنا چین پہنچے. تو مسلمانوں کی جو مونوپلی اور کنٹرول تھا بیچ میں
ایک قبضے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں سیدھی تجارت ملے گی، منافع ملے گا، اکنامک پاور ہماری بڑھے گی. تو اس پہ وہ اب یہ خواہشی، اب نالج آ گیا. وہ جو لائبریری سے کتابیں نکلی ان کا ترجمہ ہوا، پھر پرنٹنگ پریس آئی، وہاں سے نالج پھیلا. پھر انہوں نے دو خاص طور پر بڑے ممالک جو تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کوشش کی اس میں، وہ تھی پرتگال اور اسپین. انہوں نے اس پہ بڑی ریسرچ کروائی، کوشش کروائی. اب یہ دونوں آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے سب سے مغرب میں دو ممالک یہی ہیں. یورپ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، ترکی سے اور گریس سے، یونان سے، اور چلتے چلتے پھر بیچ میں پھر جرمنی، پھر فرانس، پھر انگلینڈ، یہ وہ آگے آخری کونے پہ یورپ میں دو ممالک ہیں، پرتگال اور اسپین. وہ سب سے دور ہے، سب سے زیادہ مہنگے چیزیں ان کو پڑتی تھیں. 15 تو بیچ میں مڈل مین آ گئے نا. سب سے پہلے ریسرچ ان نیویگیشن پرتگال نے شروع کی اور اسپین نے، کہ وہ سب سے زیادہ مشکل ان کو پیش آ رہی تھی. اور سب سے پہلے جو آدمی ہندوستان میں پہلے پہنچا وہ بھی پرتگیز کا تھا، واسکو ڈی گاما. ٹھیک ہے صاحب. اب وہ ریسرچ کا نتیجہ پہلے تو یہ تھا کہ جی زمینی علاقے سے انڈیا نہیں جائیں گے، چین نہیں جائیں گے، سمندری علاقے سے جائیں گے. اس کے لیے پہلے نالج حاصل کیا، یہ کتابوں سے نکلا، پھر پرنٹنگ پریس آئی، اس سے وہ پھیلتا گیا نالج. پھر اپنے طور پر ریسرچ کر کے انہوں نے سمندر سے آہستہ آہستہ پہلے بالکل جو ویسٹ افریقہ ہے وہاں سے چکر لگا کے پھر ساؤتھ افریقہ سے چل کے پہلے چھوٹے جہاز جو سمندر میں جا سکتے ہیں لیکن اوشین میں نہیں جا سکتے، وہ نیوی وہی ہے نا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھایا. پھر انہوں نے بڑے جہاز تیار کیے اور پرتگال نے بھیجا آدمی، 3 جہاز تھے اس کے، اور وہ 1498 میں سمندری راستے سے یہاں آ کے کالیکٹ پہنچا. جب اس کو پتا چلا، لوگوں سے پوچھا بڑا یہ کیا چیز ہے، بھائی آپ انڈیا پہنچ گئے ہو، کیوں کوئی پتہ نہیں تھا نا، سمندر میں چل رہے تھے. لیکن جو نقشے وغیرہ بنائے انہوں نے کمپیس اور نیویگیشن سے، وہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہنچ گئے. اسپین نے بھی اس طرح اپنا آدمی بھیجے جہازوں پہ. ٹھیک ہے سر. انہوں نے بھیجا انہوں نے بھی کہ جاؤ تم انڈیا اور ایسٹ انڈیز میں. وہ اب پوری نیویگیشن کچھ تو تھی لیکن نقشے نہیں تھے. وہ چلتے چلتے پہنچا وہ امریکہ میں، کولمبس. ٹھیک ہے صاحب. لیکن اب یہ نئی شروعات ہوئی کہ 1498 میں پرتگال نے نیویگیشن کرا کے انڈیا پہنچا بائی سی. اسپین نے اسی نیویگیشن، سمندر کی نیویگیشن کو سمجھ کے اس میں آدمی اپنے بھیجے کولمبس، وہ جا کے پہنچا امریکہ. اب یہاں سے شروع ہوئی یورپین کالونائزیشن، ایشیا کی بھی امریکہ کی. شروعات ہوئی کہاں سے؟ وہی تجارت سے. پرتگیز بھی اس لیے پہنچے کہ بھائی یہ جو ہمیں مہنگی چیزیں پڑتی ہیں، اسپائسز اور ٹیکسٹائلز اور وہ ہم ڈائریکٹلی کریں. تجارت کی وجہ سے پہلے پرتگال پہنچا اور اس تجارت کی تلاش میں اسپین کا کولمبس جو ہے وہ جا کے پہنچا امریکہ. تو اب جو تھا، اب یہ پہلے یہ اکنامک فیکٹر تھا، اس کو پھر امپاور کیا نالج اور ٹیکنالوجی کے. اور سب سے زیادہ جو دو بڑی قومیں تھیں وہ تھی پرتگال اور اسپین. ایک پہنچا انڈیا، دوسرا پہنچا امریکہ. یہاں سے شروعات ہوئی یورپین کالونلزم. یورپین کولونلزم جو ہے ایشیا میں، افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں، یہاں سے شروع ہوا. اب ہم آگے بتائیں گے اس کو. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ کلونیلزم میں پرتگیز آگے ہندوستان پہنچ گئے بزنس کے خیال سے انیشلی، اور امریکہ پہنچ گیا، اسپین پہنچ گیا امریکہ.
تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرتگیز کالونیز ہو گئیں، اسپینش کالونیز ہو گئیں، فرینچ کالونیز ہو گئیں، برطانیہ کی اتنی کالونیز ہو گئیں کہ ان کا کہتے ہیں کہ سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا. ہر جگہ جہاں کوئی نہ کسی علاقے میں ان کی کالونی کی کسی نہ کسی علاقے میں سورج نظر آتا تھا. تو اب یہ اس طرح کیسے بڑھا کالونیلزم؟ اور یہ بالکل بہت ہی اہم سوال ہے کہ پھیلا کیسے. بالکل اب وہی شروعات انہوں نے کی کہ اس زمانے میں اسپین اور پورچگال بڑے پاورز تھے. پھر یہی نالج جب جو تھا نا اب یورپین میں آج دوسرے ممالک میں پھیلتا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس بات کو سوچ کے اپنا سب سے پہلے جو کوشش کی نیدرلینڈس نے ایکچولی جو ڈچ کمپنیاں ڈچ نے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور پھر انگریزوں نے انگلینڈ والوں نے بھی اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی. دوسرے نے جس انداز سے کچھ کمپنیاں بنائی وغیرہ. تو اب پورچگال اور اسپین شروعات میں بڑے طاقتور ممالک تھے دوسروں کے مقابلے میں. پھر اپنا اسپین کی اور انگلینڈ کی بڑی لڑائی ہوئی بیچ میں ہوئی ہے. تو جب اسپین کو وہ ڈیفیٹ ہوئی تو انگلینڈ جو تھا وہ ایک لحاظ سے حاوی ہو گیا ان یورپین پاورز کے اوپر. تو آپ یہ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کی یہ تھا کہ سورج اس پر ڈوبتا نہیں تھا برٹش امپائر پہ. تو جو اس کے کمپٹیشن میں تھے پہلے تو اس نے اسپین کو ہرایا. پورچگال کو جو تھا وہ پہلے ہی ایک لحاظ سے وہ دور ہٹ گیا تھا, پہلے ہی کم ہو گیا تھا اس کی طاقت. پورچگال نے صرف 2 کالونی زیادہ بنائی, سب سے زیادہ, ایک برازیل. اب تو وہ پورچگال سے بھی بہت بڑا ملک ہو گیا نا. تو پورچگیز نے وہاں تک گئے برازیل تک, اور پھر پورچگیز نے کالیکٹ میں تو آیا, لیکن اس کے بعد چونکہ اب انڈیا کو پورچگیز دیکھ چکے تھے تو دوسری جو انہوں نے پھر جہازوں کی ایک ٹرپ بھیجی وہ آ کے پہنچے گوا پہ. اور جو گوا ہے وہ پورچگیز نے اپنی ایسٹرن امپائر کی ہیڈ کوارٹر یہاں رکھا گوا میں. آخر تک وہ ابھی بھی پورچگیز کا انفلوئنس ہے وہاں پہ. پھر وہاں سے جا کے ملاکا جو اپنا ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان ہے اس کو کنٹرول کیا, سی روٹ ہے. پھر جا کے مکاؤ ہانگ کانگ کے قریب وہ بھی پورچگیز ہے. تو پورچگال نے اس انداز سے کالیکٹ ہو گیا, گوا ہو گیا, ملاکا ہو گیا, مکاؤ ہو گیا ایسٹ میں, اور ادھر برازیل ہو گیا. اسپین نے بیچ کا جو کالونیز تھی امریکہ اور کینیڈا کو چھوڑ کے جو انگلینڈ نے فتح کر لیا, اس کو جو فتح کیا وہ انگلینڈ کی تھی, اس سے نیچے میکسیکو سے لے کے ارجنٹینا اور یہ کیوبا اور یوروگوئے یا فلانا یہ ساری اسپینش کالونیز ہو گئی. اور یہاں پہ فلپینس پہلے اسپینش کالونی ہو گئی. پھر امریکہ نے اور اسپینش امریکہ کی لڑائی لگی جس میں امریکہ نے اس کو ڈیفیٹ کیا, تو پھر وہ فلپین پھر امریکہ کے حوالے ہو گیا. مطلب یہ کہ پھیلتا گیا. جو آپ کا سوال تھا نا کہ یہ پھر پھیلتی گئی کیونکہ وہ امپاور ہو گئے, نالج اور ٹیکنالوجی سے دونوں امپاور ہو گئے. لیکن موونگ فورس جو تھا وہ تھا اکنامک. اب یہ تھا کہ بھائی اب آپ تجارتی اب آپ آتے ہیں یہاں اپنے ہندوستان پہ انڈیا پہ آتے ہیں. 1498 میں مثلاً یہ آ گئے, واسکو ڈی گاما آیا, اور 1510 1511 میں گوا پہ انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں اس کو ہیڈ کوارٹر بنا لیا. ٹھیک ہے سر. تو 1599 میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, پہنچی یہاں پہ جہانگیر کے پاس. اس وقت جہانگیر تھا ایمپرر, مغل بادشاہ جو تھا, اس سے آ کے انہوں نے سند لی, پرمیشن لی کہ ہمیں تجارت کرنی ہے
اور آپ ہمیں اجازت دے دیں تجارت کے لیے کالونی بنائیں. تو انہوں نے بمبئی کا جو علاقہ ہے یہاں پہ ان کو اجازت ملی کہ انہوں نے تجارت کے لیے کوٹھی بنائی. کوٹھی سے مراد تھی کہ ہاں 3-4 فیکٹریز، گودام، اور اس کو چاروں طرف سے ایک فورٹ قلعہ بنایا تاکہ سیکیورٹی ہو. شروعات ہوئی یہ 100 سال بعد. پورچوگیز پہنچے 1498 میں اور انگلینڈ نے کالونی کے لیے درخواست کی 1599 میں. 101 سال. اب یہاں پہنچ گیا انگلینڈ ایز اے ٹریڈنگ کمپنی. وہی شروعات تھی اکنامک فیکٹرز، تجارت اور یہ پیسہ کمانے کی بات. اب جب آپس میں ملاقاتیں ہوئیں ان کی، یورپینس کی اور ایشینس کی، ہندوستان یا چین یا افریقہ یا وہ جو میکسیکو یا ارجنٹینا وغیرہ، جب آپس میں ملے تو یورپینس کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو جاہل ہے، ان کے تو علم نہیں ہے، ان کے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس تو آرگنائزیشن نہیں ہے. تو وہ چھوٹی مائنورٹی حاوی ہوتی گئی بڑی میجورٹی پہ بیکاز آف امپاورمنٹ آف نالج اینڈ ٹیکنالوجی. اب وہ پہلے نہیں تھا پتہ. جب وہ ملے آ کے تو روزمرہ کی زندگی اٹھتے بیٹھتے، یہ جو شہزادے گھوم گھام رہے ہیں یہ تو مقروض ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آرگنائزیشن ہے نہ پیسے. پھر انہوں نے قرض دینا شروع کیا. آہستہ آہستہ بہت سے جو کچھ راجا مہاراجا، حتیٰ کہ آخر میں جو ایمپرر صاحب تھے، مغل ایمپرر بہادر شاہ ظفر، اس کو بھی وظیفہ ملتا تھا. وہی ان کو مال. یہ بیسک جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکنامک فورس جو ہے اس نے یہ سب مجبور کیا کہ یہ ہر چیز اس نے موونگ فورس اکنامک فیکٹرز تھے، مدد کی نالج اور ٹیکنالوجی کے. رزلٹ یہ ہوا کہ پولیٹیکل ڈومینیشن. اب یہ 3 فیکٹرز آ گئے. اوریجن ہوئی اقتصادی فیکٹر سے، اس کو امپاور کیا نالج اور ٹیکنالوجی. یورپینس کو ملی نالج بھی وہاں سے ملا جو وہ 13ویں صدی میں ہلاکوں کے بعد جیسے نالج پھیلا، پھر اس سے وہ انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی. اب پھر جب آ کے انہوں نے دیکھا، ملاقاتیں کی، ملے آ کے تجارت کے ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا سوشلی، پھر ان کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے، یہ تو پیچھے رہ گئے، ان پر قبضہ کرنا آسان ہے. ان کو تو نہ نالج ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ آرگنائزیشن، انتظام کیسے چلانا ہے. پھر آپ دیکھیں 1600 میں جہانگیر سے آ کے اجازت لی کہ صاحب ہم یہاں تجارت کی کوٹھی بنائیں، اور 150 سال کے بعد 1757 میں بنگال کو ڈیفیٹ کیا. اب وہ حکمران بنے، شروع ہو گئی بات. اب وہ شروع ہو گئی. اب وہ نتیجہ جو تھا، اگین یہ بہت ضروری ہے ناظرین کے لیے، جس چیز نے شروعات کی وہ اکنامک فیکٹرز، جس چیز نے امپاور کیا وہ نالج اینڈ ٹیکنالوجی، اور جو رزلٹ تھا وہ پولیٹیکل ڈومینیشن. اور 1757 میں پہلے بنگال میں ڈومینیشن شروع ہوئی، اور 100 سال کے بعد 1857 میں پوری انڈیا پہ ایسٹ انڈیا کمپنی حاوی ہو گئی. تو شروعات آپ دیکھیں کہ کیسے ہوئی اکنامک فیکٹر سے، پھر علم اور ٹیکنالوجی نے ان کو امپاور کیا. پھر چھوٹے یورپین ممالک جو تھے، بڑے بڑے ایشیا کے، افریقہ کے اور لیٹن امریکہ کے، وہ ان پہ حاوی ہو گئے. اس سے جان چھڑی جا کے 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آہستہ آہستہ وہ کولونیلزم سے ممالک آزاد ہو گئے. اب پوری طرح ابھی بھی آزاد نہیں ہے، اور جب آ کے ہم بات کریں گے کبھی کہ نیو کولونیلزم کیا ہے. پرانے کولونیلزم سے تو جان چھٹی، لیکن پھر نئے کولونیلزم میں وہ پھنس گئے ہیں. آگے چل کے انشاءاللہ اس سے بات کریں گے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.